जिंदा खुदा और उसके जिंदा बेटे मेरे आपके और इस पूरी दुनिया के मुनज्जी यीशु मसीह नासरी के नाम में वन इन क्राइस्ट चर्च नॉटिंगम इंग्लैंड की जानिब से मैं पास्टर जॉनसन पॉल आपकी खिदमत में डिवोशनल थॉट लेकर हाजिर हूँ और आपकी सलामती चाहता हूँ। खुदाई कदूस के हयात बख्श, इत्मीनान बख्श और नजात बख्श कलाम में से यानी बाइबल मुकद्दस में से मैं आपके लिए खुदाम यीशु मसीह की इंजील जो मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई उसका 6 बाब और उसकी 16 से 18 आयात पढ़ना चाहता हूँ। द गॉस्पल ऑफ अवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 6 वर्सेस 16 to 18। ये खुदाम यीशु मसीह के अल्फाज हैं। और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास न बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। खुदा का कलाम पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बरकत का बायस हो। बड़ी तवज्जो तलब कुछ बातें हैं जो खुदाम यीशु मसीह कह रहे हैं। एक तो ये कि और जब तुम, ये नहीं लिखा कि अगर तुम, क्योंकि बहुत दफ़ा ये ख्याल किया जाता है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि रोज़ा रखा जाए, लेकिन खुदाम यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम रोज़ा रखो तो क्या करना कि रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाना। ये रियाकार कौन है? रियाकारी का मतलब है कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और जो मुहावरा है कि वो चीज़ें जो इंसान को दिखाई जाएं कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत खुदा परस्त हूँ, मैं बड़ा दुआ करने वाला हूँ, मैं बड़ा अच्छी बातें करने वाला शख्स हूँ, लेकिन जो ज़ाती ज़िंदगी है, जो घर के अंदर है, जो अपने चार दीवारी के अंदर है, वो उस कहने के बिल्कुल मुतजाद हो, उलट हो। उसे कहते हैं रियाकारी। रिया से जो काम किया जाए, रिया के मतलब धोखे से कि दिखाना कुछ और करना कुछ। अब खुदाम यीशु मसीह ये किन रियाकारों की बात कर रहे हैं? यहाँ जो रियाकार दिखाने वाले, ये है मजहब की रूह। हम पुराने अहदनामे में देखते हैं जब शरीयत का दौर है तो खुदा ने अहकाम दिए थे कि इंसान अपना वो गुनाह जो उसने किया था खुदा के हुक्मों के खिलाफ अदन में, तो उसने तौबा नहीं की थी इंसान ने। तो खुदा ने कहा कि ये है कि ये ज़रूरी है कि जो जान गुनाह करे सो वो मरे। ये खुदा की अदालत है। अब इंसान ने गुनाह किया था और सज़ा के और खुदा की अदालत के मुताबिक उसे मरना था, लेकिन खुदा ने उसे मौका दिया और जिस्मानी तौर पे नहीं मारा। बेशक कि रूहानी मौत तो हो गई थी, खुदा के साथ रिश्ता तो टूट गया था, क्योंकि खुदा जो है वो वफादार खुदा है, खुदा जो है वो पाक खुदा है और अपनी पाकीज़गी में वो कभी किसी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। हमने अभी कल 17 फरवरी को हम में से ऐश वेनेसडे, राख का बुध, एक कलीसियाई रस्म है जो मुख्तलिफ जगह की गई। खुदा के कलाम भी सुनाए गए। हालांकि बाइबल मुकद्दस में इसकी कोई तारीख नहीं है, ना कोई हुक्म है, ना कोई प्रैक्टिस कभी रही है, लेकिन तकरीबन 11वीं सदी में ये उस वक्त के जो कलीसिया थी उनके बुजुर्गों ने
یہ بائبل میں سے جو دانیل کی کتاب ہے، اس میں سے دانیل نبی جو ہے وہ روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ راکھ پر بیٹھنے کی ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ وہاں سے لفظ لیا گیا کہ راکھ پر بیٹھنا، اس کا معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو حلیم کرنا، جھکانا، اپنی خودی کا انکار کرنا، اپنے غرور کا انکار کرنا۔ اور دوسری یہ بات ہے کہ یہ یاد رکھنا کہ انسان کی اوقات کیا ہے، کہ وہ زمین کی مٹی سے بنایا گیا ہے۔ اسی لیے رومن کیتھولک کلیسیاؤں میں جو پریسٹ ہیں، جو کہن ہیں، وہ اس پاک ماس میں جو راکھ لے کر ایشز، اب وہ جو ایش ہے، جو راکھ بنائی جاتی ہے، وہ کھجوروں کے اتوار کو جو جلوس نکالا جاتا ہے کھجوریں اٹھا کے، تو اسے پام سنڈے کہتے ہیں، تو ان کھجوروں کو محفوظ کر لیا جاتا ہے اور پھر انہیں جلا کے اس کی راکھ بنائی جاتی ہے۔ اور یہ خصوصاً رومن کیتھولک چرچ جو ہے، یہ 11ویں صدی سے پھر آگے انہوں نے اس رسم کو جاری رکھا۔ بہت سی جو عقیدے کے فرقے ہیں مسیحت میں، وہ اس میں زیادہ اس پہ کچھ ہیں جو بالکل نہیں مانتے اور کبھی کچھ اس پہ بات نہیں کرتے، لیکن یہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں، ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ کلیسیائی بزرگوں نے بہت اچھی چیزیں کی ہوئی ہیں، جو یہ مسیحی تہواروں کی انہوں نے ریت ڈالی، رائج کیا، اور یہ ایک بہت بڑی گواہی بن گئی ہے۔ اس طرح کلیسیائی کیلنڈرز میں جیسے کرسمس کا تہوار ہے، ایسٹر کا تہوار ہے، پاک جمعے کا تہوار ہے، اور پھر یہ روزوں کا اتوار جو راکھ کے بت سے شروع ہوتا ہے، تو ایک طرح کی یاد دہانی ہے، اور جو ہے وہ پوری دنیا کو بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کا ایک کیلنڈر کیا ہے، مذہبی کیلنڈر کیا ہے۔ تو مقدس متی کی معرفت لکھی گئی اس انجیل میں خداوند یسوع مسیح جو بات کر رہے ہیں کہ جیسے اگر آپ پڑھیں گنتی کی کتاب، اس کا 29 چیپٹر 29واں باب اور 7ویں آیت میں خدا نے حکم دیا تھا اپنی قوم کے لیے، موسیٰ کو، اس نے کہا کہ یہ 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو سب اپنی جانوں کو دکھ دیں، پھر وہ کفارے کے لیے جو ہے وہ قربانی دی جاتی تھی۔ تو دکھ دینے کا مطلب، تو وہ دکھ کس طرح دیتے تھے؟ دکھ دینے کا یہی مطلب کہ جو اپنے پسند کا ڈشز ہیں، کھانا ہے، اس دن نہیں کھایا جاتا تھا، دعا نماز کی جاتی تھی، اور یہ پارشل فاسٹ رکھا جاتا تھا، اور پھر خدا کی بھلائی کے کاموں کا ذکر کرتے ہوئے یاد کیا جاتا تھا کہ خدا نے آدم کو جب سزا دی گناہ کرنے کے بعد، تو یہ کہا کہ اے انسان تو خاک ہے اور خاک میں لوٹ جائے گا۔ تو ان چیزوں کے بارے میں کہ اپنی جان کو دکھ دینا۔ اس کے بعد پرانے عہد نامے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے روزے کی، جہاں بھی ہمیں روزہ کی ہے، وہاں پہ ماتم کرنا ہے، اپنے جان کو دکھ دینا ہے، ٹاٹ اوڑ لیتے تھے، خاک سر پہ ڈال لیتے تھے۔ وہ بتاتے تھے کہ خداوند ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ ہم نے گناہ کیا ہے، اور ہمارے آبا و اجداد نے بھی گناہ کیا ہے، تو اس کے لیے معافی چاہتے تھے، اس کے لیے توبہ کرتے تھے، اور اس کا خاص ایک یہ بھی یاد رکھا جاتا تھا کہ یوم حساب، جسے ہم دا ڈے آف ججمنٹ کہتے ہیں، جب ہر کسی کا انصاف ہوگا سفید تخت کے سامنے، خدا یسوع مسیح انصاف کریں گے۔ اگر آپ پڑھ کے دیکھیں مکاشفہ اس کا 20واں باب، تو آپ کو اس کا، تو جیسے سلیمان بادشاہ اپنی کتاب میں واعظ میں لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اے نوجوان خوش رہ اور اپنی آنکھوں کی منظوری میں چل، جو کرنا چاہتا ہے کر خوب اچھی طرح، لیکن یاد رکھ کہ ان سب باتوں کے لیے خدا نے تجھے ایک دن عدالت میں لانا ہے۔ تو یہ ڈے آف ججمنٹ جو ہے، یوم حساب جو ہے، اس کی بھی ایک انسان کو یاد دہانی کروائی جاتی تھی۔ اور روزہ جو پرانے عہد نامے میں بائبل مقدس میں زیادہ ماتم تھا، یا مطلب افسوس کی بات تھی، راکھ پہ بیٹھتے تھے، اپنے گناہ کو مانتے تھے، پھر کبھی کبھی جب انہوں نے جنگیں کرنی ہوتی تھی تو
اس کے لیے بھی روزہ رکھتے تھے کہ خدا کی مرضی جانے، اور پھر خاص مقاصد کے لیے روزہ رکھا جاتا تھا، جیسے ایسٹر ملکہ کے زمانے میں ہے، جب وہ فرمان نکلا تو انہوں نے کہا جی ساری قوم جو ہے وہ روزہ رکھے، اپنے آپ کو جھکائے، اور پوری قوم نے روزہ رکھا، اور وہ جو فرمان یہودیوں کے خلاف تھا، خدا کی قوم کے خلاف، وہ پھر بادشاہ نے کینسل کر دیا تھا۔ ایک مقصد ہوتا تھا روزہ رکھنے کا۔ اب خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا کہ جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ بہت دفعہ یہ ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے او جی یہ تو بہت خدا پرست ہے، یہ بڑے روزے نماز کرنے والا بندہ ہے جی، اور لوگ اس کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے یہاں بھید کی بات یہ کہی کہ انہوں نے کہا کہ یہ ایسے روزے جو ہیں دکھانے کے لیے، اپنے آپ کو وہ کرنا، بڑے اداس منہ بنانا کہ مجھے بڑا روزہ لگا ہوا ہے جی، مجھ سے بات نہ کرے، میں کام نہیں کر سکتا، میں آج نہیں سکتا، میں تو بہت روزہ رکھا ہوا ہے جی، میں بس نہیں۔ تو وہ خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا کہ ایسے روزے جو ہیں وہ آدمی کو، انسان کو دکھانے کے لیے ہوتے ہیں، اور خدا اس کا اجر نہیں دیتا، کیونکہ اجر تو دنیا ہی دے دیتی ہے واہ واہ کر کے جی واہ بڑی بات ہے جی۔ تو لیکن خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا 17ویں آیت میں، بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے، اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ سیموئیل نبی کو خدائے قدوس نے یہ کہا تھا، جب داؤد بادشاہ کو مسح کرنے کے لیے خدا نے بھیجا تو یسی اپنے سارے بیٹوں کو لے کے آ رہا تھا، اور سیموئیل کو دکھا رہا تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ اب اس کے نظر میں، باپ کی نظر میں، اس کے بیٹے جو سب سے زیادہ طاقتور تھے اور جو تجربہ کار تھے جنگ میں، تو وہ چاہتا تھا کہ وہ ان کو، جو سیموئیل نبی، ان میں سے کسی کو ملے یا مسح کرے۔ لیکن جو ہے پھر سیموئیل نبی نے اس سے پوچھا یسی سے کہ تیرا کوئی اور بیٹا بھی ہے، کیونکہ جتنے بیٹے گزرے خدا نے کسی کو بھی نہیں چنا۔ تو پھر اس نے بڑا ہی مطلب ایسے ہی کہا، اتنی اہمیت نہ دے کے کہ ہاں ایک ہے، وہ تو میرا بیٹا باہر ہی رہتا ہے، وہ چرواہا ہے، بھیڑوں کے پیچھے رہتا ہے۔ تو سیموئیل نبی نے کہا کہ جا اسے بھی بلا، اور وہ تھوڑے سب حیران تھے کہ وہ تو چھوٹا بچہ یا اس طرح کا ناتجربہ کار وہ چرواہا تھا۔ تو سیموئیل نبی نے یسی کو کہا کہ یسی، انسان چہرے مہرے کو دیکھتا ہے، لیکن خدا کی نظر انسان کے دل پہ ہوتی ہے۔ دل کا مطلب کہ انسان کے جو خیالات ہیں، جو ارادے ہیں، جو اس کے احساسات ہیں، اور جو اس کی آزاد مرضی ہے، یہ خدا کا مقصد تھا، جو ہے سیموئیل نبی نے یسی کو کہا۔ اب خداوند یسوع مسیح بھی یہ کہتے ہیں کہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے، اور یہ جو روزہ مسیحی روزہ ہے، اصل میں یہ خدا کے ساتھ ایک روحانی رشتہ ہے۔ ہم اپنے جسم کو کمزور کرتے ہیں تاکہ ہماری روح کا تعلق پاک روح سے ہو جائے۔ اور اگر آپ پورے نئے عہد نامے میں آپ دیکھیں، اعمال کی کتاب میں دیکھیں، جب عید پینتیکوست پہ پاک روح جو ہے وہ ملا شاگردوں کو، تو پھر یہ روزہ جو ہے وہ خدا کی مرضی جاننے کے لیے، اس سے پیغام لینے کے لیے، اور جب مشنری بھیجتے تھے تو ان کو بھیجنے سے پہلے روزہ رکھ کے دعا کرتے تھے۔ اور پھر صرف روزہ اکیلا نہیں ہوتا تھا، اکیلا روزہ دعا کے بغیر بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ فاقہ کر رہے ہیں۔ اور نئے عہد نامے میں پھر روزہ جو ہے دعا کے ساتھ روحانی قوتیں ملی۔ خداوند یسوع مسیح 40 دن 40 رات روزہ رکھا، اور وہ ایکسٹریم فاسٹ سے کہتے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے زمینی خدمت، نجات کا پروجیکٹ کیا، معجزات ہوئے، شیطان بدروحیں نکلیں، بیمار اچھے ہوئے، مردہ زندہ ہوئے۔ اور پھر ہم کلیسیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ جب وہ روزہ رکھ کے دعا کرتے تھے، تو مسیحی روزہ تقریباً بائبل میں 3 قسم کے روزے ہمیں نظر آتے ہیں۔ ایک تو ہے ایکسٹریم فاسٹ، جو موسیٰ نے، جو خداوند یسوع مسیح نے رکھا، پھر
ایلیا نے رکھا جب وہ چل رہا تھا، اگر آپ پڑھ کے دیکھیں سلاطین میں۔ اور پھر مزے کی بات ہے کہ میں پڑھ رہا تھا کہ جاتی جولیت بھی جب داؤد نے اسے مارا ہے تو 40 دن تک وہ لشکر میں سے نکل کے جو ہے وہ چیلنج دیتا رہا کہ کوئی ہے تم میں سے جو میرے ساتھ لڑے، اور پھر جو داؤد جو اس وقت نوجوان ہی تھا، لڑکا ہی تھا، پھر اس نے اسے قتل کیا۔ تو یہ ایکسٹریم فاسٹ ہے جو 40 دن 40 رات، اس میں ایکسٹریم فاسٹ میں نہ انہوں نے کچھ کھایا نہ پیا۔ خدا یسوع مسیح کے بارے میں بھی یہ لکھا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے ایبسلیوٹ فاسٹ، جو زیادہ تر مسیحی کلیسیاؤں میں رکھا جاتا ہے، جو روحانی رشتے میں ہیں، نئے سرے سے جو پیدا ہوئے ہیں، یا جن کا تعلق خدا سے، جن سے بھی مسیحت میں، اس میں جسے ہم 24 آورس کا روزہ کہتے ہیں، کہ وہ بریک فاسٹ کرنے کے بعد پھر اگلے دن بریک فاسٹ کرتے ہیں، یا ڈنر ٹو ڈنر ہوتا ہے۔ تو اس میں ایبسلیوٹ فاسٹ میں بھی یہ ہوتا ہے کہ نہ کچھ کھایا جاتا ہے نہ کچھ پیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے پارشل فاسٹ، اسے کہتے ہیں جزوی روزہ، جو دانیل نبی رکھتے تھے، جو پرانے عہد نامے میں، کہ وہ اپنی من پسند چیزیں نہیں کھاتے تھے، اور وہ بالکل مطلب جو ہے وہ کھانا پینا بند نہیں کرتے تھے، کچھ نہ کچھ اس میں کھاتے تھے، پانی وہ پیتے بھی تھے، لیکن اپنی من پسند چیزوں کی وہ قربانی دیتے تھے، اور پھر وہ وقت دعا میں زیادہ گزارتے تھے۔ کیونکہ ابھی کل سے روزے شروع ہو چکے ہیں، مسیحی روزے شروع ہو چکے ہیں۔ آپ جو بھی طریقہ کرنا چاہتے ہیں، یہ آپ اور آپ کے خدا کے درمیان بات ہے، لیکن یہ مکمل طور پہ جو ہے پاکیزگی، خدا کے ساتھ تعلق، پاک روح کے ساتھ تعلق، اور اس کا اجر خدا دیتا ہے، انسان کو دکھانے کے لیے نہیں۔ جیسے خدا یسوع مسیح نے کہا کہ جب تو روزہ رکھے تو خدا جو ہے وہ تجھے اس کا اجر دے گا۔ اور اب کیونکہ خدا یسوع مسیح کی صلیبی موت کے بعد، نجات کے پروجیکٹ مکمل کرنے کے بعد، خدا یسوع مسیح نے گناہ کے زور کو توڑا، شیطان کو شکست دی۔ تو جب اس پہ ایمان لانے والے جو لوگ ہیں مسیحی، وہ پھر آج کل جو روزہ رکھتے ہیں، وہ پاک روح سے گہرا رفاقت اور تعلق رکھتے ہیں، اور خدا کا کلام حاصل کرنے کے لیے، اور اس میں پاکیزگی بہت ضروری ہے، اور روزے کے ساتھ دعا کی جاتی ہے۔ آج کل میرا خیال ہے کہ مسیحی کلیسیا پہ کافی ذمہ داری پڑ گئی ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے مسیحیوں کے ساتھ، غلط قسم کے الزام لگا کے ان پہ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، تو اس وقت کلیسیا کو جو ہے روزہ رکھ کے دعا کرنی چاہیے۔ اور یہ کرونا وائرس کا جو مسئلہ ہے، اس وقت بھی مسیحی کلیسیا جو ہے، اگر وہ روزہ رکھ کے دعا کریں گے تو آسمانوں کا خدا اس انٹرسیشن کو، شفاعتی دعاؤں روزوں کو دیکھ کے، سن کے، جو ہے اپنے اس وقت کو، مصیبت کے ان وقتوں کو کم کر دے گا، اور اس سے آپ کو اپنی ذاتی زندگی میں روحانی تجربات ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ روزوں کے یہ ایام، اگر آپ انہی روزوں کے ایام کے مطابق ہی صرف روزے رکھتے ہیں، تو آپ کو پاک روح سکھائے، اور آپ اس میں خداوند کے ساتھ زیادہ جڑیں، اور آپ کو روحانی تجربات ہوں۔ خدا کا پاک روح اور اس کی پاک نعمتیں جو ہیں وہ آپ کا حصہ بنیں۔ میں دعا کرتا ہوں، اگر آپ میں سے کسی کے جسم میں بیماری ہے، کینسر ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہے کہ اب کوئی چانس نہیں ہے، لیکن طبیب اعظم یسوع مسیح ناصری کے نام میں ہر جسم کی بیماری کو، ہر قسم کی نسلی لعنت کو، کسی بھی لعنتی الفاظ کو یسوع کے نام سے ختم کرتا ہوں، کینسل کرتا ہوں، دفع ہو جا، دور ہو جا، خدا کے بیٹے کے نام میں، یسوع مسیح ناصری کے نام میں۔ اور اگر کوئی بدروح گرفتہ ہے تو میں حکم دیتا ہوں یسوع کے نام میں، ان بدروحوں کو، جادو، ٹونے، دھاگے، تویزوں کے اثرات کو میں حکم دیتا ہوں دفع ہو جائیں، چھوڑ دیں یسوع کے نام میں۔ اور میں دعا کرتا ہوں جن گھروں میں ناچاکی ہے، پریشانی ہے، لڑائی جھگڑا ہے، یسوع کے نام میں یہ لڑائی جھگڑے کی بدروہیں چھوڑیں ان خاندانوں کو، اور یسوع کا نام اور خدا کا کلام ان گھرانوں میں بادشاہی کرنا شروع کر دے۔ میری دعا ہے آپ خوش رہیں، آپ تندرست رہیں، اور آپ یسوع مسیح کو اپنی زندگیاں دیں، اور وہی
آپ کی زندگی کا رہبر ہو اور آپ کی زندگی کا جو وہی ڈرائیور ہو۔ اپنے دلوں کے دروازوں کو کھولیں اور اسے اپنی زندگی میں دعوت دیں تاکہ چیزیں بدل جائیں۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔